اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صلوات پڑھتے ہیں محمد عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی اس مشہور و معروف آیہ ولایت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور وہ صاحبان ایمان کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، والذین یقیمون الصلاۃ کے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ پروردگار عالم نے جہاں اپنی ولایت کا اعلان کیا، وہیں ساتھ اپنے رسول کی ولایت کا بھی اعلان کیا، اور اپنے رسول کے ساتھ ساتھ ان کے نائب کی ولایت کا بھی اعلان کیا اور ان کے نائب کا بھی اعلان کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں نے کچھ معروضات ابھی آپ حضرات کی خدمت میں ابھی تک کی مجلسوں میں پیش کی ہیں، جن کا ابھی تک کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی ولایت، اپنے رسول کی ولایت اور اس کی ولایت کا اعلان کیا ہے کہ جس نے صاحب ایمان رہتے نماز کو قائم کیا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ اپنے لیے تو پروردگار نے نام لے کے کہہ دیا اللہ تمہارا ولی ہے، میں تمہارا ولی ہوں۔ اپنے رسول کے لیے بھی پروردگار نے اپنے نبی کے لیے بتا دیا اور میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ لیکن جب رسول کے نائب کی بات آئی
تو پھر परवरदिगार ने वहाँ पे नाम नहीं लिया बल्कि सिफतें बयान कर दी। और उसकी सिफत क्या होगी? वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। यहाँ सिफत बयान करके अल्लाह आगे बढ़ गया। चाहता तो यहाँ पे नाम ले देता, लेकिन परवरदिगार ने कहा नहीं, मनसब बता देता, पोस्ट बता देता, किसी ओहदे के साथ खिताब कर लेता। ने सिफत इसलिए बताई ताकि माशरे में, समाज में, आने वाले ज़माने में कोई इतनी ताकत व जुर्रत न कर सके कि वो नाम का फ़ायदा उठाकर नाम के लोग बना ले। सिफत इसलिए बयान कर दी कि सिफत जिसमें पाई जाती है, फिर वो सिफत उस दिन से लेके आज तक किसी में नहीं पाई जाती। और सिफत का बयान करना होता भी इसीलिए है। सिफत इसीलिए बयान की गई है ताकि नाम के बहाने अफराद ना बना लिए जाएं। अब आप कहेंगे कि मौलाना ने ये जुमला कल भी कहा था कि नाम के बहाने अफराद न बना लिए जाएं। आज भी यहीं से स्टार्ट लिया है, यहीं से गुफ्तगू का आगाज किया है कि अल्लाह ने सिफत बयान की, अपने नबी के वसी की सिफात बयान की, नाम नहीं लिए। इसी तरह लोग कहते भी हैं कि साहब जब इतने फ़दाइल हैं, इतनी कमालात हैं, अहले बैत का इतना आप हजरात जिक्र करते हैं, कहते हैं कि पूरा कुरान इन्हीं का कसीदा बन के उतरा है, तो फिर कुरान में इनके नाम क्यों नहीं लिए गए हैं? इनकी जगह जगह पे सिफतें क्यों बयान की जा रही हैं? सखावत का मसला आता है तो हल अता की आयत आगे आ जाती है, तहारत का मसला आता है तो इन्नमा की आयत आगे आ जाती है। जहाँ जहाँ भी बात होती है वहाँ वहाँ पर आयतें हैं, आप कहते हैं ये इनकी सिफात के तौर पर बयान हो रही है, इनके नाम क्यों नहीं लिए गए? अज़ीज़ान गिरामी, शैतान का एक हरबा ये भी है, शैतान का एक हरबा ये भी है कि वो नाम का बहाना लेके अपना काम करता है। अब आप हजरात मेरी जानिब मुतवज्जे हैं तो मैं आपको तारीख़ इस्लाम का एक बहुत अहम वाक़या याद दिलाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, शैतान नाम का बहाना लेता है। और देखिए वो क्या क्या कारनामे करता है नाम के बहाने से। जंग खैबर में जिस वक्त मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब ने कहा अनल्लज़ी, देखिए अब माशाल्लाह आपने सलवात पढ़ी है, हमारे बगैर मुतालिबे के पढ़ी है, तो एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। अच्छा, जब ये कहा जाता है ना कि थोड़ा आगे आ जाइए, तो कुछ लोग समझते हैं मौलाना ने हमसे कहा है, कुछ समझते हैं कि नहीं हमसे नहीं कहा है, हमारे बराबर वाले से कहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि हम किससे कहा है। हमने आप सबसे कहा है, जो आगे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जो पीछे हैं वो और आगे आ जाएं, तो सब आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने सबने हमारी बात को सुन लिया। तो फिर हम एक बार दोबारा कहते हैं आपसे कि आप हजरात एक सलवात पढ़ते हुए और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। जैसे ही मौलाए मुत्तकियान ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तो एक मर्तबा उससे पहले ये खुद मरहब भी कह रहा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। इधर जब मौलाए कायनात ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तो ये सुनकर मरहब वापस जाने लगा
یہ سن کر مرحب واپس جانے لگا. جیسے یہ واپس چلا شیطان نے روک لیا. دیکھیں شیطان اپنوں کا بھی سگا نہیں ہوتا, اپنوں کا بھی سگا نہیں ہوتا. کہیں کہاں چلے؟ کہا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا, کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب مرحب نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا حیدر نامی پہلوان سے مت لڑنا ورنہ وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا, تیرا خاتمہ ہو جائے گا. اس نے کہا کیا ضروری ہے کہ یہ وہی حیدر ہو کہ جس کے لیے تیری ماں نے کہا تھا؟ کیا حیدر نام کے اور لوگ نہیں ہو سکتے؟ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ قسمت کا مارا واپس آ گیا اور وہاں پر مولائے متقیان نے اسے قتل کر دیا. تو نام کا سہارا لے کر تاکہ خدشات اور مغالطے پیدا نہ کیے جائیں, اسی لیے قرآن نے اہل بیت کے نام نہیں لیے, ورنہ آنے والے زمانے میں انہی ناموں کے افراد بنا دیے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور ان کے تو نام بھی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے ناموں سے مخصوص کر لیا ہے. کہا یہ محمد ہے میں محمود ہوں, یہ علی ہے میں اعلیٰ ہوں, یہ فاطمہ ہے میں فاطر السماوات ہوں, یہ حسن ہے میں محسن ہوں, یہ حسین ہے میں قدیم الاحسان ہوں. عزیزان گرامی ان کے نام بھی اتنے اعلیٰ ہیں کہ یہ اس علی الاعلیٰ کی منزلوں سے جڑے ہوئے ہیں, اس بلندیوں سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کہ صاحب نام میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ نام میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تو عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے عرض کروں, تمہیدی منزلیں ہیں گفتگو کی. نام میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ امام حسن علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیغمبر ختمی مرتبہ سفر پر تھے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, جب سرکار تشریف لائے تو جب تک حضور نہیں آئے علی نے نام نہیں رکھا. غور فرمائیے گا, علی نے نام نہیں رکھا, فاطمہ نے بھی نام نہیں رکھا. گھر میں پہلے بچے کی ولادت ہے, حضور کا انتظار کیا جا رہا ہے. حضور جب تشریف لائے اپنے ہاتھوں پہ حسن کو لیا, آغوش میں لیا, حسن کے چہرے کو دیکھا. میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, حسن کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس بچے کا نام حسن رکھ دو. غور فرمائے جانے کے بعد اس بچے کا نام حسن رکھ دو. تو میں کہوں گا کہ جب تک سرکار نہیں آئے تھے تو علی مرتضیٰ باپ بھی نام رکھ سکتا ہے, ماں بھی نام رکھ سکتی ہے, لیکن سرکار کا ہی کیوں انتظار ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو آنے والے ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے وہ ہے صاحب وحی پیغمبر, اور یہ اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. اور فرمائے جانے گرامی یہ میرا پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا پیغمبر تو اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں, اس وقت تک کلام کرتا ہی نہیں جب تک میں اس پہ وحی کا نزول نہ کر دوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام جو آیا ہے سرکار کی زبان سے یہ وہاں سے آیا ہے, یہ وہاں سے آیا ہے. ارے یہی تو وجہ ہے کہ دنیا اپنی تمام تر دنیاوی سازشوں کے باوجود یہ نہ کہہ سکی کہ یہ دنیا پرست تھے. میں جملہ کرنا چاہتا ہوں, یہ دنیا پرست تھے, کوئی نہ کہہ سکا اہل بیت کے لیے. کیوں؟ ارے جو نام کے لیے بھی دنیا کے محتاج نہ ہو, اور لفظ کو بدل کے عرض کروں, ارے جو برائے نام دنیا کے محتاج نہ ہو. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ان کے نام بھی وہاں سے آتے ہیں. امام حسین کا نام بھی وہیں سے آیا. اب میں ایک جملہ کروں آپ کے سامنے, اب جب گفتگو اس منزل کی طرف آئی ہے تو یہ ایک بات اور کہہ کے پھر اپنی منزل پر آتا ہوں. ان کا نام بھی وہیں سے آیا ہے. مجھے یہ بتائیے, میں نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے علماء سے سنا ہے
کہ یہ جو دونوں نام تھے حسن اور حسین، توجہ رکھیں میری جانب متوجہ ہیں، تو دونوں نام تھے نا حسن اور حسین. عرب سماج میں پوری تاریخ عرب میں امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا. توجہ ہے، امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں، جبکہ دونوں لفظ موجود تھے عربی زبان میں. غور فرمائیں، حسن لفظ بھی موجود تھا، حسین لفظ بھی موجود تھا. کسی نے بھی نہ حسن نام رکھا نہ حسین نام رکھا، نہ حسن نام رکھا نہ حسین نام رکھا. اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ کس طرح سے غائب ہیں. حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف بھئی کیا عرب کے لوگ ان دونوں لفظوں کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے، روزمرہ کی گفتگو میں بھی استعمال ہوتے تھے دونوں لفظ، حسن بھی حسین بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں صفتیں ہیں اور صفتیں گفتگو میں استعمال ہوتی ہیں. عرب زبان میں لفظ موجود تھے، مگر چونکہ اللہ کو ان سے ان دونوں لفظوں کو مخصوص کرنا تھا، سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی انہیں غائب رکھا. لفظ دنیا کے سامنے موجود ہے مگر ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا جا رہا ہے، حسین نہیں رکھا جا رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ سب کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ لوگوں کی نگاہوں سے جب کسی چیز کو غائب رکھنا چاہے تو وہ اس طرح رکھتا ہے، جس طرح حسن کا نام رکھا، جس طرح مہدی آخر الزمان کو رکھا ہے. صلوات پر محمد آل محمد. چاہتے تو رکھ سکتے تھے پورا. بھائی آپ جانتے ہیں عربوں کی فصاحت و بلاغت کا کیا عالم تھا؟ جانتے؟ یہاں عالم یہ تھا ان کی فصاحت و بلاغت کا کہ یہ، اور اتنے بڑے بڑے شاعر تھے، یہ اپنے کلام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے لگا دیتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، چشمہ کر دیتے تھے، اور اس کے نیچے لکھ بھی دیتے تھے اس سے بہتر کلام اور کوئی نہ ہے. تو اس طرح سب معلقہ کا بھی واقعہ ہے، 7 قصیدے، ایک سے ایک بڑا شاعر تھا عالم عرب میں. مگر جب اللہ کو کوئی چیز کسی لوگوں کی نگاہوں سے چھپانی ہوتی ہے تو وہ درمیان ہی میں ہوتی ہے، مگر ہماری نگاہوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. امام عصر موجود ہیں، ہماری نگاہیں جو ہیں اس میں پردے پڑے. اب یہ پردے کیسے ہیں؟ ہمارے گناہوں کے پردے ہیں، ہماری عقیدتوں کے پردے ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوریوں کے پردے ہیں. مگر وہ اسی دنیا میں ہیں، ہماری نگاہیں، اور اس نے اللہ نے انہیں اپنی انتظام سے انہیں غائب رکھا ہے. تو غائب وہ نہیں ہیں، ہم اپنی، اور بہت سے تاریخ میں ہے، بہت سے علماء ایسے گزرے کہ جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے، ملاقاتیں کی. تو عزیزان گرامی، یہ عالم تھا ان کا. حسن و حسین جیسے لفظوں کو چونکہ ان سے مخصوص تھے تو اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا. اور یہ اتنے بڑے بڑے شاعر تھے کہ قصیدے لے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے. جب قرآن آیا، توجہ فرمائیے گا، جب قرآن کریم آیا اس کے بعد پتہ چلا لوگوں کو کہ اس سے بڑے بھی کوئی ادیب، اس سے بڑا بھی کوئی فصیح اور بلیغ کلام ہے. ان کا عالم کیا تھا؟ دیکھیے، ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، مصور ہوتا ہے، وہ اپنی کوئی تصویر بناتا ہے، اور وہ اگر اپنی اس تصویر پر یہ لکھ دے، یہاں نیو پلاٹ کے امام بارگاہ کے سامنے وہ تصویر بنا کے لگا دے اور اس پہ یہ لکھ دے
کہ صاحب اس میں جہاں کوئی کمی ہو اسے دور کر دیں. تو مثال کو تھوڑا سمجھیے گا, اس میں جہاں کوئی کمی ہو اس کی اصلاح کر دیں. 1 گھنٹے کے بعد تصویر پہ نگاہ آپ جب جا کے نگاہ ڈالیں گے تو صرف نشانات ملیں گے. کیسے نشانات؟ مثال کے طور پہ آپ کو آنکھیں اچھی نہیں لگی, ذرا چھوٹی ہیں, تھوڑی اور بڑی ہوتی ہیں. غور فرمائیں, میں متوجہ رہیے, ایک نتیجے تک لانا چاہتا ہوں آپ حضرات کے اذان. آنکھیں چھوٹی ہیں, رنگ تو بھئی تھوڑا گندمی کلر ہے, یہ تھوڑا اور اگر اجلا کلر ہوتا تو جس کی جیسی پسند ہوگی وہ ویسی اصلاح کر دے گا. یہ جو عرب کے شاعر تھے, جانتے ہیں آپ اپنے قصیدوں کے نیچے کیا لکھتے تھے؟ جسے کوئی کمی لگے وہ اس پر نشان لگا دے. یہ انہیں اتنا اپنا غرور تھا اپنے کلام پہ, اتنا کمانڈ تھی اپنے فصاحت و بلاغت پہ, اپنی شاعری پہ, اپنے ادب پر, کہ وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لے جا کے چشمہ کر دیا کرتے تھے. یہ عالم تھا. مگر جب آپ اس تصویر کے نیچے یہ لکھ دیں گے کہ جن صاحب کو اس میں کوئی کمی ہے وہ اس کی اصلاح کر دیں, تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد وہ تصویر ایسی کی ایسی ہی ملے کہ جیسی آپ نے لے جا کر لٹکائی تھی. اس لیے کہ انتقاد, اور تب جملہ سن لیں بہت توجہ سے, انتقاد اور تنقید اور اعتراض کرنا سب سے آسان کام ہے, اصلاح کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے. آپ مولانا پہ اعتراض کر دیجئے, مولانا آپ پہ اعتراض کر دیں, آپ کسی پہ اعتراض کر دیجئے, وہ کسی پہ اعتراض کر دیں. سب سے آسان کام ہے کسی پر اعتراض کر دینا, کسی پر انتقاد تنقید کر دینا. لیکن تنقید اگر برائے تنقید ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تنقید اگر برائے اصلاح ہو تو اصلاح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اصلاح کر دیں تو وہ ایسا ہی ملے گا آپ کو جیسا لگا کے گئے تھے. لیکن اگر آپ نے ہاتھ کھلا چھوڑ دیا, میدان کھلا چھوڑ دیا کہ آپ جو کمی لگے نشان لگا دو, تو نشان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. عرب کے ان شاعروں کے کلام کی, ان کی نگاہوں میں اہمیت یہ تھی کہ یہ جب انہیں لٹکا دیا کرتے تھے تو انہیں اتنا اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ کوئی اس میں کمی نہیں نکال پائے گا. لیکن اللہ نے انہی سب معلقہ کے لٹکے ہوئے تمام قصیدوں کے درمیان کہا, لو یہ کلام ہے, اسے لے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دو. وہ کون سا کلام تھا؟ انا آتیناک الکوثر. بھئی آپ تو شعر پڑھ بھی رہے ہیں, روز شعر سن بھی رہے ہیں, تو ذرا سا ذہن متوجہ رکھیے. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اب یہ جو سب عرب کے شاعر تھے اب یہ آئے, انہوں نے آ کے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر, وزن بھی برابر, ردیف کا بھی, قافیے کا بھی, ہر چیز کا لحاظ ہے. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اس کلام کو دیکھا, پہلے تو یہی نہیں سمجھ پائے یہ نثر ہے یا نظم ہے, کیونکہ اگر اسے نظم کہیں تو مصرے 3, تو 3 مصرے ہیں نا, 4 مصرے تو اس میں ہے نہیں. انا آتیناک الکوثر 1, فصل لربک وانحر 2, اور شانئک هو الابتر 3. تو یہ سمجھے بھئی یہ ہے کیا؟ ان کی زبان سے بس ایک جملہ نکلا, ما ھذا کلام البشر. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو ایسے ادیب و شاعروں کے درمیان اللہ جسے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا, اس حسن اور حسین کے لفظ کو چھپا کے رکھا. یہ دیکھ رہے تھے, چاہتے تو استعمال کر سکتے تھے, لیکن کبھی کوئی پوری تاریخ عرب میں کسی نے ان ناموں کو نہیں رکھا. اللہ نے کہا جب ہم اپنی نشانیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں مگر محفوظ بنا دیتے ہیں, لوگوں کے درمیان رکھ کے محفوظ بنا دیتے ہیں.
یہی تو طریقہ تھا کہ پروردگار عالم نے جب اپنے نبی سے کہا میرے پیغمبر ہم آپ کو شاہد بنا کے بھیج رہے ہیں، مبشر بنا کے بھیج رہے ہیں، نذیر بنا کے بھیج رہے ہیں، ہم نے آپ کو جنت کی بشارت دینے والا بنایا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنایا ہے، تو اتنی صفتیں دے کے بھیجنے والا پروردگار اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جو تمام صفتیں دی ہیں، ہم نے آپ کو جو تمام کمالات دیے ہیں، جو تمام معجزات دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور آپ میرے ساتھ میرے اس منصب میں ولی بھی ہیں۔ تو وہ پروردگار عالم جس نے اپنے نبی کو اتنی عظمتوں کے ساتھ بھیجا کہ سب سے پہلے تو پیدا کیا، بھیجا سب سے بعد میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے بھی ذہن میں آتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ بھئی کیا وجہ ہے جسے سب سے پہلے بنایا تھا، جسے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اسے سب سے بعد میں کیوں بھیجا؟ 1,23,999 نبیوں کی لسٹ پوری آئی ہے، اس کے بعد اپنے نبی کو بھیج رہا ہے۔ تو بھائی سنیے، زمانہ ہے پروٹوکول کا، غور فرمائے جانے گرامی، یہ زمانہ ہے پروٹوکول کا۔ مثال کے طور پہ اگر نیو پلاٹ میں چیف منسٹر کو آنا ہو تو سی ایم صاحب اٹھ کے ایسی تھوڑی آ جائیں گے ایک دم بس اور آگے بیٹھ جائیں گے نا، اس کا کچھ انداز ہوگا، اس کا کچھ طریقہ ہوگا، اس سے پہلے کچھ ادھیکاری، کچھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ آئیں گے، میونسپلٹی کے لوگ آئیں گے، بجلی وبھاگ کے لوگ آئیں گے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، 4 ایمبولینس بھی ہوں گی، کہ صاحب کیا ہے یہ، کس کا انتظام ہو رہا ہے؟ ڈی ایم پہلے سے موجود ہوگا، اس سے پہلے ایس ڈی ایم آ جائے گا، اس سے پہلے تحصیلدار آ کے کھڑا ہو جائے گا، علاقے کا وارڈ کا ممبر بھی ہوگا، انجمن کے صدر سیکرٹری بھی ہوں گے، سب کیوں بھئی کیا وجہ ہے؟ کہا سی ایم صاحب آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ جب کوئی ایک معمولی دنیاوی منصب کا عہدیدار آتا ہے تو اس کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، کتنا انتظام ہوتا ہے۔ جو آنے والا آ رہا تھا وہ تھا افضل مخلوق، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، غور فرمائے جانے گرامی، سید الانبیاء۔ تو اللہ ایسے ہی تو بھیج نہیں دیتا، اس نے کہا ایسے نہیں بھیجوں گا، پہلے آدم کو بھیجوں گا، جاؤ زمین کو تیار کرو، نوح کو بھیجوں گا، جاؤ زمین کو تیار کرو، ابراہیم جاؤ خلت سے زمین کو سجاؤ، یوسف جاؤ زمین کو حسین بناؤ، ایوب جاؤ زمین میں صبر کے پھل پودے لگاؤ، جا کے دنیا جب میرا نبی میرا پیغمبر آئے تو اس سے پہلے یہ تمہید بن جائے کہ جب سب سے عظیم آئے گا، افضل المرسلین آئے گا، تو پہلے سارے رسول بھیجے جائیں گے، سارے انبیاء بھیجے جائیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آنے والا کتنا باعظمت ہے۔ تو آنے والا جتنا عظیم ہوگا ایسا ہی اہتمام ہوگا۔ اچھا یہ تو سی ایم صاحب کی مثال ہے، اگر یہاں پی ایم آ رہے ہوں، اگر راشٹرپتی صاحب آ رہے ہوں اور بڑھ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ جیسا جیسا منصب بڑھتا جائے گا، آنے والا جیسا جیسا ہوگا، ایسا ہی اہتمام بڑھے گا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے خلق کر کے وہاں روک لیا، اس کے بعد سارے نبیوں کو بھیجا، کہا تم سب میرے نبی کی تمہید ہو، تم سب میرے پیغمبر کی تمہید ہو۔ پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ سارے انبیاء جائیں، سارے رسول جائیں، جا کے زمین کو سجائیں، کہیں پر علم کی کھیتی ہو، کہیں نوح کی، کہیں تقوی کی، کہیں پرہیزگاری کی، اور جا کے وہ اس کے باوجود 1,23,999 نبیوں کی تمہید کے باوجود جب سرکار ختمی مرتبت آئے تو کیسا ماحول تھا، کیسا زمانہ تھا؟ سوچو 1,23,000 نبیوں کے آنے کے باوجود بھی زمانہ ایسا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کئی سال جنگیں ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسا زمانہ تھا۔ اس صاحب خلق عظیم پیغمبر نے، توجہ رکھیں جانے گرامی، اس صاحب خلق عظیم پیغمبر نے
इस दुनिया में आने के बाद सलवात पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद, एक मरतबा और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। जब वो आए हैं ना, तो आने के बाद दुनिया को ऐसा आमादा किया, और जहां छोटी सी बात पे सालों जंगें होती थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, वहां दुनिया को बताया, अपनी बेटी की ताजीम करके बताया, फातिमा के दर पे जाके सलाम करके बताया कि औरत बाइस ख्वार और दिल्लत नहीं है, बाइस शरफ है, बाइस इज्जत। ये कमाल था आपका सरकार खत्मी मर्तबत का। जाहिल जमाना, तारीकियां, गुमराही, मगर जब आए तो सारी कायनात को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया, सारी कायनात को नूर से मुनव्वर कर दिया। इल्म के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हर एतबार से मजबूत बनाते चले गए, और एक ऐसा माशरा तश्कील पाया कि पूरी दुनिया में वो समर, वो दरख्त ऐसा फैला कि उसका साया आज सारी दुनिया में आपको नजर आएगा। ये सरकार खत्मी मर्तबत का कमाल था। गौर फरमाए जाने गिरामी, ये कमाल था कि जब इन्हें भेजा तो ये कहकर भेजा। अब मैं यहाँ एक जुमला करना चाहता हूँ, आप मुतवज्जे हैं, सलवात पढ़ के सहारा दे दें। दुनिया को आप जानते हैं क्या बताया कि मैं जिसे भेज रहा हूं वो कितना साहिब है, कितना बड़े मनसब पर है, उसका मनसब क्या है, उसकी अजमत क्या है। दुनिया को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे नबी को पहचानो, जिसे मैं अपने साथ वली के मनसब पर फायज कर रहा हूं। ये तुम्हारा वली है, ये तुम्हारा वली है। अज़ीज़ान गिरामी गौर फरमाइएगा, ये तुम्हारा वली है। जब आए हैं ना सरकार खत्मी मर्तबत, और आने के बाद आपने लोगों की तबलीग की है, लोगों को सुधारा है, समाज में, माशरे में इल्म की शमें रोशन की हैं, तो समाज और माशरा खुद ब खुद बुलंद होता चला गया। और उस बुलंदियों का आलम यह था कि जहां पर मारिफत रिसालत पाई जा रही थी, फिर उसके बाद जब इमामत का सिलसिला हुआ तो वो मारिफत इमामत वहीं पर उन्हीं दिलों में परवान चढ़ने लगी। और जो इमामत की मारिफत थी वो विलायत की मंजिलों से गुजरती हुई आज मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर करती हुई नजर आती है। ये आलम था कि जब आए हैं तो सारी कायनात को मुनव्वर करते हुए नजर आए। अब जुमला सुन लीजिए इस मंजिल पर। मैंने तमहीद में बहुत वक्त लिया आज, अब बात ऐसी आ गई थी उसे पूरा भी करना जरूरी था, तो सुने जाने गिरामी, जिसे इतना अजीम बना के भेजा, और फरमाइएगा, जिसे 1,23,900 नबियों के 999 नबियों के बाद भेजा, जिसे अफजलुल मुरसलीन बनाया, जिसे सैयदुल अंबिया बनाया। गौर फरमाए जाने गिरामी, जब उसे भेजा तो उससे कहा कि मैं कुछ पैदा ही नहीं करता, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं कुछ पैदा ही नहीं करता अगर मुझे तुम्हें पैदा करना ना होता। तो फरमाए जाने गिरामी, मैं ये कायनात ही नहीं बनाता, मैं ये कायनात ही नहीं बनाता। अच्छा, कायनात क्या है? जमीन, आसमान, सूरज, सितारे, सैयारे, कहकशाएं, फिजाएं, चरेंद, परिंद, ये दरियाओं के बहते हुए पानी, ये समंदरों की तुग़यानी, ये चलती हुई फिजाएं, ये हवाएं, ये दरियाओं की रवानी का पानी जो हमें जिंदगी देता है, ये सांसें जो हमें हवा से मिलती हैं, ये सारी नेमतें। शुमाल में निगाह उठाएं, जुनूब में देखें, हर तरफ अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं, हर तरफ अल्लाह की नेमतें ही नेमतें। लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को भेजा है, मगर अल्लाह ने इस जब पूरी कायनात के लिए कहा कि मैं कायनात पूरी की पूरी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये अर्श, ये फर्श, ये मलक, ये फलक, ये कुर्सी, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, मैं सब कुछ पैदा कर रहा हूँ, इंसान तेरे लिए बना रहा हूँ। गौर फरमाए जाने गिरामी, इंसान मैंने ये चांद, सूरज, सितारे सब कुछ जो बनाया है, जमीन और आसमान की सारी नेमतें, ये तेरे लिए बनाई हैं। मगर एक मौके पर भी करीम परवरदिगार ने ये नहीं कहा
کہ میں نے تجھے پانی خلق کر کے دیا, میں نے تجھ پہ احسان کیا. ذہن نزدیک کر لیجئے, ایک موقع پر بھی پروردگار یہ نہیں کہتا ہوا نظر آتا میں نے پانی دیا ہے تجھ پہ احسان کیا, میں نے زمین کا فرش بچھایا تجھ پہ احسان کیا, میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا تجھ پہ احسان کیا, میں نے یہ چرند و پرند پیدا کیے تجھ پہ احسان کیا. غور فرمائیے گا, بڑی اہم منزل کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو میں لانا چاہتا ہوں. اتنی بڑی کائنات خلق کرنے والے پروردگار نے کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا, توجہ رکھیں, کہ انسان میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں, میں تجھ پہ احسان کر رہا ہوں. نہ زمین کی خلقت میں, نہ آسمان کی خلقت میں, نہ ملائکہ کی خلقت میں کسی ایک موقع پر بھی اس نے ہمیں کھانا دیا, پانی دیا, ہوائیں دی, ہمیں ہر چیز, ہر نعمت پروردگار نے ہمیں عطا کی. کہیں ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں. آدم کو بھیجا, کہا, متوجہ ہیں آپ, حضرت نوح کو بھیجا, کہا میں احسان کر رہا ہوں, نہیں کہا. ایک موقع ہے بس, ایک موقع ہے بس جہاں اللہ نے کہا کہ میں انسان تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں. کسی موقع پہ نہیں کہا. 1,23,999 نبی بھیجے, ایک پر بھی, ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ میں تجھ پہ احسان کر رہا ہوں. لیکن جیسے ہی خاتم الانبیاء کو بھیجا, کہا لقد من اللہ علی المومنین, ہم مومنین پہ یہ احسان کر رہے ہیں, یہ احسان کر رہے ہیں. توجہ رکھیں جانے گرامی کہ ہم محمد کو ان کے درمیان بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, آپ نے اتنی اچھی صلواتیں بھیجی ہیں, نعرے لگائے ہیں, تو آپ کے ذہن پوری طرح بیدار ہیں. تو میں بھی تھوڑا سا آپ کی بیداری کا امتحان لے لوں, اجازت ہے؟ ایک جملہ بڑی خاموشی سے عرض کر کے گزروں گا, وہیں سے مجھے اپنی تقریر کا اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اور ابھی کیا کیا پڑھنا ہے. نہیں کہا کسی ایک موقع پر بھی. کتنے اچھے اچھے نبی بھیجے, کئی ہزار سال, کئی سو سال تبلیغ کرنے والے نبی بھیجے. کسی کو اپنا خلیل کہا, کسی کو اپنا حبیب کہا, کسی کو روح کہا. کتنے لقب دے دے کے انبیاء کو بھیجا تھا پروردگار نے, مگر اتنے سارے نبیوں کو بھیجنے والے پروردگار نے کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا, کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا, میں نے یہ دیا, وہ دیا, وہ دیا. سوچو وہ احسان کتنا عظیم ہوگا کہ جسے بھیجا ہے تو کہا کہ لقد من اللہ علی المومنین, میں مومنین پہ یہ احسان کر رہا ہوں کہ میں نے تمہارے درمیان رسول کو مبعوث کر دیا. پہ غور فرمائیں عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ جملہ کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. اس کا مطلب یہ ہے جو ساری دنیا کے انسانوں پر, توجہ ہے, جو ساری دنیا کے انسانوں پر احسان ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. جانے گرامی, جو ساری کائنات کے انسانوں پر احسان ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اور توجہ, آپ کے سامنے تاریخ ہے, میں نے کل اشارہ دے کے گزرا تھا, جس کا ساری دنیا کے انسانوں پر احسان ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اور جس پر, توجہ رکھیں, اور جس ذات پر خود کسی ذات کا احسان ہو, ذہن نزدیک کریں بھائی, ذہن نزدیک کریں جانے گرامی, ارے جس کا ساری کائنات پر احسان ہو اسے محمد کہتے ہیں, اور جس پر یعنی محمد پر جس کا احسان ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے.
موضوع کو ٹرن دوں یا گفتگو اسی انداز پہ چلے؟ سہارا دیں گے آپ؟ سنیں جانے گرامی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، پروردگار آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ آج یہ میری 5ویں یا 6ٹھی تقریر ہے، اور جتنا حوصلہ گفتگو میں مجلس سنتے میں آپ دیتے ہیں، یقیناً میرے لیے بہت اچھی بات یہ، کوئی بھی خطیب کے لیے، کہ جب سامعین اسے تھوڑا سہارا دیتے رہتے ہیں تو وہ ذرا اپنی بات کو اچھے ڈھنگ سے رکھ لیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس کا خود ذات محمد مصطفیٰ پر احسان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام اٹھا لیجیے، اور پوری کی پوری تاریخ اسلام میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو چاہے ایمان ابو طالب کی بات تو نہ کریں، مگر احسان ابو طالب کی بات ضرور کرتے ہوئے ملیں گے۔ جملہ ذہنوں کے نزدیک ہوا؟ معاملہ بھی یہی تھا، توجہ، معاملہ بھی یہی تھا۔ لوگوں کو جو پرابلم تھی نا، وہ ایمان ابو طالب سے نہیں تھی، احسان ابو طالب سے تھی۔ یہ معاملہ احسان ابو طالب کا تھا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ تو حملہ احسان پہ تو کر نہیں سکتے تھے، ایمان پہ کر بیٹھے، اور ایمان پہ اس کے حملہ کیا جو خود باپ ہے کل ایمان کا۔ محمد والے جو باپ ہے کل ایمان کا۔ کیسا کل ایمان؟ آپ جانتے ہیں جب خندق کی جنگ اپنے شباب پر تھی، پورے شباب پر، تو ایک مرتبہ جو اس پوری جنگ کا سب سے بڑا دشمن کی طرف سے سپہ سالار تھا خندق میں، کون تھا؟ مرحبا انتر تو نہیں تھے، کون تھا خندق میں؟ ایک مرتبہ آیا اور آ کے عمر ابن عبدود، اب دیکھیں مجلس سننے کا اتنا فائدہ رکھیے کہ اگر کہیں مولانا بیچ میں کراس کوسچن کر لیں تو وہ نوجوانوں کو یاد ہونا چاہیے، اور یہ تو تب ہو رہا ہے کہ جب آپ کو زیادہ تر جنگیں سنائی گئی ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جنگ کے اندر جو تعلیمات معصومین کی چھپی ہیں نا، وہ خود میں ایک پورا خزانہ ہے، خزانہ ہے پورا، مگر آپ اور ہم متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ عمر ابن عبدود آیا نیزے کو لہراتا ہوا اور آ کے پیغمبر کے خیمے کے سامنے اس نے اپنے نیزے کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہوا، مسلمانوں تمہیں بڑی جلدی ہے جنت میں جانے کی، آؤ میں تمہیں جنت بھیج دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا خوف اتنا تھا کہ یہ ڈر کے مارے بھاگنے لگے، اور یہ جو آیا تھا نا تو وہ خندق پار کر کے آیا تھا، خندق کراس کر کے آیا تھا۔ جیسے اس نے یہ توہین کی اور پھر اپنے نیزے کو اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد پیغمبر کے در کے جو پردہ تھا اس سے اپنے نیزے کی انی سے اس کی توہین کی۔ توجہ رکھیے گا، ایک بہت اہم نتیجہ آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس خیمے کی انی سے، اس نیزے کی انی سے پیغمبر کے دروازے کی توہین کی۔ اب صاحب خلق عظیم پیغمبر ہے، اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ کون ہے جو اس؟ اصحاب تو پریشان ہو گئے، کبھی اس لہجے میں پیغمبر کو انہوں نے سنا ہی نہیں تھا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے پیغمبر یہ کیسے بولے؟ یہ کون ہے؟ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ تو صحابہ پریشان ہوئے، پیغمبر سے پوچھا، حضور کبھی آپ کی زبان سے اتنا
पुरतैश जुमला सुना नहीं, मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए। पैगंबर ने कहा सुनो भाई, जहनों को महफूज रखिएगा, जुमले को मैंने आपके सामने कहा था। अगर यहाँ पे आप मुतवज्जे रहे तो बहुत महसूस होंगे, एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा और फिर आपकी खामोशी भी थोड़ी देर के लिए टूट जाएगी। मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए। अरब के समाज में, अरब के माशरे में अगर कोई किसी के दरवाजे पर आकर तौहीन करता था तो उसे बहुत बड़ी तौहीन समझा जाता था। तवज्जो रखे जाने के नाम, अगर कोई किसी के दरवाजे पर आकर तौहीन करता था तो उसे बड़ी तौहीन समझा जाता था। तो इसने आने के बाद पैगंबर के दरवाजे पे पहले तो नेजा गाड़ा, फिर नेजे को जब उखाड़ लिया तो पर्दे को उस नेजे के नोक से उसे हटाया और फिर कहा कि आओ मुसलमानों, में तुम्हें जरा जन्नत की सैर करा दूं। तो ये भागने वाले भागने लगे। पैगंबर ने कहा मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए, कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए। तो भागते हुए सहाबी, लेकिन एक था जो खड़ा हो गया। पैगंबर ने कहा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। फिर पैगंबर ने कहा मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए, इसके मुकाबले पे जाए। लोग कोई नहीं उठा। कर अरे भाई अम्र इब्न अब्दवद का मुकाबला कैसे करने ये। फिर अली खड़े हुए, सेकंड टाइम, मुतवज्जे हैं आप, सेकंड टाइम खड़े हुए। फिर इसने, जब कोई सहाबियों में से कोई नहीं आया, कोई बहादुर नहीं आया, उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा पैगंबर खत्मी मर्तबा ने कहा मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए। तो फिर भी कोई नहीं खड़ा हुआ तो अली खड़े हुए। अली खड़े होते थे, पैगंबर बैठा देते थे। अली खड़े होते थे, पैगंबर बैठा देते थे। अली फिर खड़े हुए, पैगंबर ने फिर बिठा दिया। अली 3 बार खड़े हुए, 3 बार बैठे। मैं कहूंगा या अली जब नबी ने बिठा दिया था तो खड़े क्यों हुए। अच्छा अब खड़े हो गए थे तो फिर बैठे क्यों। भाई तवज्जो रखें जाने के रामी, शायद अली जवाब दें तुम नहीं जानते कि जो मैं उठ रहा था यह है नुसरत इस्लाम। तवज्जो रखें जाने के रामी, मैं उठ रहा था यह है नुसरत इस्लाम, जो बैठ रहा था यह है हुक्म पैगंबर। तो अली 3 मर्तबा उठे, 3 मर्तबा बैठे। उठ रहे थे जज्बे नुसरत इस्लाम में, बैठ रहे थे तामीले हुक्म पैगंबर में। इसका मतलब यह है कि नुसरत इस्लाम के लिए उठना भी इबादत है और पैगंबर के हुक्म से बैठ जाना भी इबादत है। तो फिर कहिए अली का उठना भी इबादत, अली का बैठना भी इबादत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। मन हाजल कर, कौन है कि जो इसके मुकाबले पे जाए। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आखिर क्या वजह है इतना सख्त चेहरा का, तुमने देखा नहीं। भाई जुमला बहुत खामोशी से अर्ज करके आगे बढ़ जाऊंगा। तुमने देखा नहीं, इसने मेरे दरवाजे की तौहीन की है। और जो मासूम के दरवाजे की तौहीन करे उससे ऐसे ही खिताब किया जाता है। पैगंबर ने आने वाले जमाने का मसला भी हल कर दिया, आने वाले जमाने का मसला भी हल कर दिया कि मासूम के दरवाजे की तौहीन करने वाला कुत्ता होता है। और इसके बाद फिर पैगंबर ने अली को कहा कि अली आप चाहिए अब इसके मुकाबले। तो मौलाए मुत्तकियान चले। पैगंबर ने एक जुमला कहा,
آپ بھی لطف لیجئے جملے کا. پیغمبر نے کہا برزل ایمان کلے الا کفر کلے. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. عزیزان گرامی، ہم نہیں جانتے کہ فاطمہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کر کے توہین کرنے والوں کا مذہب کیا تھا. ہم نہیں جانتے. ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ پیغمبر نے تو ہمیں فارمولا دے دیا تھا کہ معصوم کے دروازے کی توہین کرنے والا کل کفر ہوتا ہے. نبی فارمولا بتا کے گئے، ہم نے لے جا کے لگا دیا ہے. تو برزل ایمان کل الہ کل کفر، کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے. تو پتہ چلا علی ہے کل ایمان. بھائی توجہ رکھے جانے گرامی، تقریر کا آخری جملہ ہے. علی ہے کل ایمان. خواجہ اجمیری نے کہا شاہ حسین بادشاہ حسین دین است حسین دی بنا حسین. حسین دین ہے، حسین دین ہے. علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے. بیٹا دین، باپ کل ایمان. بیٹے کو چھوڑا تو دین گیا، باپ کو چھوڑا تو ایمان گیا. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان سے بولا علی بولا، علی بولا. دنیا کے ساتھ دل بولا علی بولا، علی بولا. ہم کیا بتائیں ان کا مذہب کیا تھا، ہم کیا بتائیں کہ اس کا عقیدہ کیا تھا. ہم تو بس وہی کرتے ہیں جو پیغمبر نے بتایا ہے. سیرت پیغمبر پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے. اللہ کے رسول جو بتا کے گئے ہم تو وہی فارمولا لے جا کے فٹ کر رہے ہیں. اور علی کو فتح ملی. آپ جانتے ہیں جنگوں سے جو درس ملتا ہے، یہ عمر ابن عبدود کا ہی واقعہ تھا کہ جو علی سینے پہ سوار ہو کے اترے. لیکن جب علی نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بہن اس کے جنازے پہ آئی تو آ کے اس نے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دیکھا تلوار بھی سلامت ہے، زرہ بھی سلامت ہے. تلوار بھی، زرہ بھی، تمام جنگ کے جو زیورات ہوتے ہیں انسان کے بدن پر سب موجود ہیں. تو اپنے بھائی پر روئی نہیں اور بس ایک جملہ کہا، تیرا قاتل بڑا کریم تھا. یہ ہے کمال اہل بیت. دشمن بھی قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ایک جنگ کے موقع پر مولا متقیان کے جو سامنے تھا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، مد مقابل کی تلوار گر گئی. سنے جانے گرامی، تلوار گر گئی. اس نے کہا ہے علی مجھے آپ اپنی تلوار دے دیجئے. علی نے اسے تلوار دے دی، کر لو. اس نے وہی تلوار علی پہ رکھ دی. کہا بولیے علی آپ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ بچانے والا وہ ہے. اسی اطمینان علی کو دیکھ کے ایمان لے آیا. اہل بیت وہ ہیں جو میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیتے ہیں. میدان جنگ کو بھی جو مدرسہ بنا دیں. دشمن کی بہن کہہ رہی ہے میں روؤں گی نہیں بھائی تیرے اوپر. کیوں؟ کیونکہ تیرا قاتل تو بڑا شریف تھا، بڑا کریم تھا. اس لیے کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کی تلوار، اس کے زرہ، دست بند وغیرہ اس سے لوٹ لیتا تھا، چھین لیتا تھا. وہ علی کہ جو خیبر فتح کر کے آنے کے بعد، توجہ رکھیں، خیبر فتح کر کے آنے کے بعد کیسے حالات میں، جب خیبر فتح ہوا ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کتنا مال غنیمت ملا تھا، کتنا. عرب کے وہ بچے، شہر کے وہ بچے جنہیں روٹیوں کا بھی لالہ تھا، وہ سونے کے کنکریوں سے اور زیورات سے گلیوں میں کھیل رہے تھے. سونے کے زیورات سے
کھیل رہے تھے وہ بچے، اتنا سونا ملا تھا. علی فاتح خیبر تھے تو علی کا حصہ تھا ڈبل. ڈبل حصہ پتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ کہ کوئی تبرک بانٹ رہا ہو، اس کا حصہ ڈبل. مان لیجیے آپ کو ایک چپاتی ملے گی، اسے نوحہ خان ہے کوئی، اس کا حصہ ڈبل. مولانا کا حصہ ڈبل سے اور تھوڑا زیادہ. مولویوں کے حصے پہ ہی آ کے آپ معاملہ خراب کرتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ٹھیک ہے، مولوی کا حصہ زیادہ رکھا کیجیے. سنیں تو ڈبل. جو زیارت کربلا کر کے آئے اس کا حصہ ڈبل. یہ ختم ہو گیا ہے سماج میں. پہلے تھا جو کربلا کی زیارت کر کے آتے تھے، کربلائی ہوتے تھے، انہیں ڈبل حصہ ملتا تھا مجلس میں. حج سے کوئی واپس آئے اس کا حصہ ڈبل ہوتا تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کیا؟ حاجی کا حصہ، کربلائی کا حصہ، نوحہ خان، مرثیہ خان اور مولانا. چلیے مولانا کا بھی ڈبل میں رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، ڈبل. علی چونکہ فاتح خیبر تھے تو جنگوں میں کچھ اصول رہے ہوں گے. میں نے جو پڑھا وہ یہی پڑھا کہ علی کو ڈبل حصہ ملا تھا. سوچو جب ایک عام سپاہی کو حصہ اتنا ملا تھا، توجہ، جب اتنا حصہ ملا تھا ایک عام سپاہی کو کہ اس کے بچے گلی میں سونے کے زیورات سے کھیل رہے تھے، تو علی کو کتنا ملا ہوگا؟ تو علی کو کتنا ملا ہوگا؟ اب علی گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ سجدے میں ہے، گھر میں فاقہ ہے. توجہ، گھر میں فاقہ ہے. فاطمہ کو یہ اطلاع تو ملی ہے نا کہ خیبر فتح ہو گیا. یہ اطلاع بھی ملی ہے، مال غنیمت بہت ملا ہے. یہ اطلاع بھی ملی ہوگی کہ آج یہاں پر بچے، شہر کے بچے سونے سے کھیل رہے ہیں. جیسے علی گھر میں داخل ہوئے، ہاتھ خالی، ہاتھ خالی. فاطمہ نے کہا یا علی، آج تو سب کو بہت سونا ملا ہے، آپ آج خالی ہاتھ آئے. توجہ جانیے، آپ خالی ہاتھ؟ کہا ہاں فاطمہ، میں نے اپنے حصے کا سونا شہر کے ان یتیم بچوں کو دے دیا جو بدر میں شہید ہوئے تھے. ان شہیدوں کے بچوں کو بانٹ دیا. اچھا، ایسے موقع پر اگر ہمارا مسئلہ ہو، مثال کے طور پر آج امام بارگاہ میں تبرک میں کوئی اسپیشل آئٹم بٹے، اور جب ہم گھر پہ پہنچیں اور سب کو تبرک ملے تو اہلیہ بھی پوچھیں گی نا، بھائی آج تو امام باڑے میں آئی فون 16 بٹ رہا تھا، آپ کہاں رہ گئے؟ شوہر نامدار، آپ خالی ہاتھ آ رہے ہیں. ارے وہ مجھے ملا تھا مگر میں نے کسی کو دے دیا. میں اپنے اوپر ہی مثال دے دوں، آپ کہیں ایسا نہ ہو آپ یا آپ کی اہلیہ برا مان جائے. تو سب سے کہیں گے ارے جناب ٹھیک ہے، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ امام صاحب ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنا ملا ہوا حصہ بھی دوسروں کو بانٹا ہے. لیکن یہ کمال تھا فاطمہ کا. یا علی، مجھے آپ سے یہی امید تھی. سوچے زوجہ کیسی ہے. یہ علی جو جنگوں پر جنگیں فتح کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے فاطمہ کا بڑا کردار تھا. بڑا کردار تھا فاطمہ کا. علی کے حوصلے کا نام فاطمہ زہرا ہے. آپ نے قدر نہیں کی چلے. علی کی اصل طاقت و قوت کا نام فاطمہ زہرا ہے، جس نے یہ سہارا دیا. علی، مجھے آپ سے یہی امید تھی. اب علی نے بھی ایک جملہ کہا، آپ بھی سیکھ لیجئے. زوجہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے. دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، وہ صبح 6 بجے اٹھ جاتی ہے. تو زوجہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے. یہ علی سے سیکھیے، فاطمہ سے سیکھیے. شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ علی سے سیکھے فاطمہ کی یا زوجہ کے کیا حقوق ہیں. کہا فاطمہ مجھے بھی آپ سے یہی امید ہے. پیغمبر نے یہی تو سوال کیا تھا جب علی و فاطمہ کی شادی ہوئی. یا علی، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو ایک مرتبہ مولانا متقیان نے کہا، یہ سوال کرنا بھی بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کہ کوئی داماد سے پوچھے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تربیت پہ اس باپ کو کتنا فخر ہوگا جس نے داماد سے پوچھا آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو علی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ سلمان پڑھ دے محمد علی محمد۔ میں نے فاطمہ کو عبادتوں میں مددگار پایا۔ اچھا میں گفتگو تو مجھے 5 منٹ پہلے ختم کر دینی تھی، لیکن آپ کا جو یہ انہماک ہے نا جیسے آپ سن رہے ہیں، تو میں یہاں پر کنجوسی نہیں کرنا چاہ رہا۔ فضائل کا ایک گوشہ ہے، اسے اور بیان کر دوں، آپ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ویسے میرا وقت تو ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ چونکہ ہم موضوع سے اس وقت مربوط ہیں اور آپ متوجہ ہیں، مولا کائنات کے ایک صحابی ہیں سعصع بن سوہان۔ کون؟ سعصع بن سوہان، بڑے تیز ذہین۔ تیز کا مراد یہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارا اور آپ کا والا تیز ہوتا ہے، ذہین زیرک، علی کے خاص شاگردوں میں خاص اور بات بات پہ سوال بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک بار مولا متقیان نے سعصع ابن سوہان سے کہا سعصع اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے ایسی دیں کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ اب سوچیں اتنے ذہین شاگرد کے سامنے علی نے جملہ بیان کر دیا اور کہہ کے خاموش ہو گئے، مگر سعصع کہاں خاموش ہونے والے تھے، فوراً کہا یا علی آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کہا سعصع میں نے آپ کو بیان کر دیا، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں دی ہیں کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی۔ توجہ ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی۔ تو سعصع ابن سوہان نے کہا یا علی تو بیان تو کر دیجئے۔ کہا سعصع تمہاری یہی عادت ہے، تم سوال میں سوال سوال میں سوال کرتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو مولا متقیان نے کہا خانہ کعبہ میں ولادت، بھئی اگر ایسی سنیں گے میں نے معاف کیجئے گا 4 فضیلتیں مجھے ایسی ملی جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی۔ کعبے میں ولادت، نہ مجھ سے پہلے کسی کی، بولتے رہیے، اور نہ میرے بعد ہوگی کسی کی نہیں۔ شب ہجرت بستر رسول، سونے کے لیے بستر رسول، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا نہ میرے بعد کسی کو ملے گا۔ یہ کہہ کے مولا خاموش ہو گئے۔ سعصع نے کہا مولا تیسری والی تو بیان کیجئے۔ کہا جیسا اعلان ولایت میرا ہوا نہ مجھ سے پہلے کسی کا ہوا، بھائی توجہ ہے جانے گرامی، نہ مجھ سے پہلے کسی کا ہوا نہ میرے بعد کسی کا ہوگا۔ تو علی نے کتنی فضیلتیں بیان کی ابھی تک؟ 3۔ شب ہجرت بستر رسول، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد۔ کعبے میں ولادت، نہ مجھ سے پہلے کسی کی نہ میرے بعد۔ اور تیسری جیسا اعلان ولایت میرا ہوا نہ مجھ سے پہلے کسی کا نہ میرے بعد۔ یہ کہہ کے علی خاموش ہو گئے۔ سعصع ابن سوہان کچھ دیر تو خاموش رہے۔ کہا مولا چوتھی والی بھی بیان کر دیجئے، چوتھی فضیلت بھی بیان کر دیجئے۔ علی مسکرا کے پھر خاموش ہو گئے، لیکن سعصع کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ کہا یعنی ابھی چوتھی فضیلت رہ گئی۔ کہا سعصع سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، فاطمہ جیسی زوجہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی۔ سبحان اللہ۔ نور خدا، نور نبی، نور جلی ہوں۔ بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں۔ فاطمہ جیسی زوجہ
نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو. یہ کمال تھا فاطمہ زہرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. شریک ولایت علی، شریک مقصد ہدایت علی، یہ ہے فاطمہ. پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی شریک. جنگ سے آ رہے نبی، فاطمہ پٹکا کھول رہی. اب تاریخ نے بھی بہت سارے واقعات ہیں. اب بات آ جاتی ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ کل کے مجلس میں. یہ فاطمہ کا کمال تھا، یہ فاطمہ کا کمال تھا کہ علی جیسا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فاطمہ جیسی زوجہ مجھے ملی ایسی. اور یہ حقیقت بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ فاطمہ کا ہی کمال تھا کہ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا، فاطمہ کا ہی کمال. کیا شیر دی خاتون، علم میں، شجاعت میں، بہادری میں، فصاحت میں، بلاغت میں. آپ جانتے ہیں فاطمہ زہرا کا جو خطبہ صدق ہے 3 گھنٹے کا خطبہ جو فاطمہ نے دربار خلافت میں دیا، کیا علم کا عالم تھا. عزیزوں، وہ شریک حیات ہے. مگر فاطمہ کی جہاں اتنی فضیلت ہیں، فاطمہ کے غم بھی بہت ہیں، بہت غم ہے. جب حسین قبر فاطمہ پہ آئے نا تو آ کے ہاتھ رکھا، اماں اب حسین جا رہا ہے. کہا میرے لال حسین، میں نے وعدہ کیا تھا، تو نے وعدہ لیا تھا. اماں آج آپ کے بلانے پہ حسین آیا ہے. اماں جب کل کربلا کے میدان میں حسین بلائے تو ضرور آئیے گا. اماں ضرور آئیے گا. میرے لال، تیرے ساتھ ساتھ میں بھی اپنے لحد کو چھوڑ رہی ہوں. حسین تو جتنی منزلوں سے گزرے گا، فاطمہ کی بھی انہی منزلوں سے گزرے گی. ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم نے علماء سے پڑھا ہے، ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے، مقاتل میں موجود ہے کہ فاطمہ زہرا حسین کے ایک ایک قدم پہ حسین کے ساتھ کھڑی ہے. اور حسین پہ کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں. عباس کے بازو پیش کر رہے ہیں، قاسم کے لاش کے ٹکڑے، علی اصغر کا چھدا ہوا گلا، علی اکبر کا سینہ. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا داداروں. آج میں علی اکبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. دل تھام کے بیٹھیے گا، مصائب کی منزل ذرا سخت ہے اور میں چاہوں گا کہ ذرا دیر تک مصائب پڑھوں. آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. داداروں، کون علی اکبر؟ شبیہ رسول علی اکبر، ہم شکل پیغمبر علی اکبر، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں. خود مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، علی اکبر، جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو میرے لال میں آپ کو دیکھ لیا کرتا ہوں. میرے لال اکبر، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. آپ ہو بہو میرے نانا کی شبیہ ہو علی اکبر، ہو بہو میرے نانا کی شبیہ ہو علی اکبر. جانتے ہیں آپ کتنے خوبصورت تھے جناب علی اکبر، کتنے خوبصورت تھے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر گیا، حلب کی منزلوں پہ پہنچا ہے نا، تو علی اکبر کے چہرے کو جب جو تماش بین کے ہجوم تھے وہ دیکھا کرتے تھے تو وہ وائے کہہ کے رویا کرتے. اتنا خوبصورت جوان. لیکن جب حلب میں قافلہ پہنچا تو وہاں پہ ایک عیسائی عورت کھڑی ہوئی تھی اور وہ مسلسل چہرے علی اکبر کو دیکھے جا رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیکھیں یہ آج علی اکبر کا ماتم ہے، آج رونے میں کوئی بخل نہ کیجیے گا. آج ہم جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آج ہم خود حسین کو پرسہ دیں گے. جو رو نہ سکتے ہوں وہ سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں، رونے جیسا چہرہ بنا لے اور علی اکبر کا جو ماتم کرے نا تو اس انداز سے کرے کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. یہ عیسائی خاتون دیکھ رہی ہے ٹک ٹکی باندھ کے علی اکبر کے چہرے کی طرف. ایک مرتبہ ام لیلا نے دیکھا، اے بی بی
ارے تو اس طرح سے کیوں دیکھے جا رہی ہے میرے لال کے تو علی اکبر کے چہرے کو؟ کہا بی بی میں یہ دیکھ رہی ہوں، ارے جس ماں کا اتنا خوبصورت جوان لال ہے اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس عورت نے بس ایک جملہ کہا، اس عیسائی خاتون نے ایک جملہ کہا، میری مائیں اور میری بہنیں بھی اوپر اس مجلس کو سن رہی ہیں، میرے نوجوان بھی سن رہے ہیں، سینوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا، اور وہ ضعیف باپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جوان بیٹے ہیں، سنتے ہیں داداروں؟ تصور شرط ہے۔ اس بی بی نے بس ایک جملہ کہا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کاش جب یہ بچہ یہ جوان شہید ہوا ہو تو اس بچے کی ماں دنیا سے گزر گئی ہو۔ ام لیلہ نے مخاطب ہو کے کہا، یہ بی بی اس جوان کی ماں ام لیلہ میں موجود ہوں۔ یہ عالم داداروں نے یہ عالم آکے آقا کے پاس سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آقا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے، ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے نہ تو نہ کہا میرے لال تمہیں تو زینب نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو، جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ جناب زینب کے پاس پہنچے، جانتے تھے کہ پھوپھی اجازت نہیں دے گی۔ زینب کو بڑی محبت تھی علی اکبر سے، بڑی محبت تھی، جانتے تھے کہ پھوپھی اجازت نہیں دیں گی، تو جا کے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں آپ کو میں زیادہ عزیز ہوں یا بابا حسین زیادہ عزیز ہے؟ کہا میرے لال علی اکبر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا میرے لال تو سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ علی اکبر مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ پھوپھی سے اجازت لی، ماں کے پاس پہنچے، ام لیلہ خیمے میں، اماں خدا حافظ۔ کہا میرے لال علی اکبر مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دینا میرے لال۔ فاطمہ ام لیلہ نے بھی اجازت دے دی۔ اب پھر آپ آئے جناب امام حسین کے پاس۔ اب سوچیں اب ایک باپ ضعیف باپ بیٹھا ہوا ہے، سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ آگے کہا بابا میں پھوپھی زینب سے بھی اجازت لے آیا، بابا میں اماں لیلہ سے بھی اجازت لے کر آ گیا، بابا آپ کی اجازت ہو میں مرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزانو جملہ سن لیجئے، حسین نے یہ تو نہ کہا ہاں جاؤ علی اکبر چلے جاؤ، میں ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا پروردگار گواہ رہنا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر اب جانا ہی چاہتے ہو تو آؤ میرے لال، اب میں تمہیں تیار کر دوں۔ اپنے سر کا امامہ اتارا، علی اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا، امامہ مکمل ہو گیا۔ ایک مرتبہ سوار کرانا چاہتے ہیں، اچھا سوار کراتے ہوئے کہا میرے لال علی اکبر آپ جا رہے ہو؟ کہا ہاں بابا میں جا رہا ہوں۔ اسی اسنا میں خیمے سے ایک آواز آ گئی، بابا ایک بار اور بھیا علی اکبر سے۔ یہ کون بچی ہے؟ 4 سال کی سکینہ، امامہ بدھا ہوا علی اکبر۔ میں کہوں گا علی اکبر یہ امامہ نہیں ہے، ارے یہ صحرا ہے، صحرا جو تمہارے سر پہ باندھا ہے حسین نے۔ خیمے میں واپس آئے، 4 سال کی سکینہ، کہا آپ تو رخصت کر چکی تھی، کہا بھیا ایک بار سغرا کی طرف سے بھی رخصت کر، ایک بار سغرا کی طرف سے بھی رخصت کر دوں۔ ایک مرتبہ تمام بیویوں نے کہا علی اکبر ایک بار سب سے تمام بیویوں سے پھر مل لو۔ تمام بیویوں نے حلقہ کر لیا، علی اکبر بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ تمام بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھا، پھر خیمے کا پردہ گر گیا، پھر نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھا۔ ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا،
7 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा, मगर एक मरतबा जैसे ही अली अकबर खैमे से बरामद हुए एक शोर बुलंद हुआ, एक शोर बुलंद हुआ। कैसा शोर था? ऐसे कि जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा, जैसे भरे घर से जनाजा निकला। हुसैन ने सवार करा दिया। मैं एक जुमला कहा, मेरे लाल अली अकबर जा तो रहे हो, अकबर जा रहे हो ना, मेरे लाल मुड़ मुड़ के देखते जाना। तसव्वुर करते हैं, मेरे लाल अकबर जा रहे हो ना, बाप को एक बार मुड़ मुड़ के देखते जाना। अली अकबर चले, मुड़ के क्या देखा? ज़ईफ़ बाप कमर पे हाथ रखे हुए धीरे धीरे अली अकबर के पीछे पीछे आ रहे हैं। घोड़े से उतरे, उतरने के बाद कहा, बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे। अब ये तो वो बाप तसव्वुर कर सकता है कि जिसका जवान, या वो जवान महसूस करे। आप तो रुखसत कर चुके थे बाबा, जुमला सुन सके, बर्दाश्त कर सके, आप तो रुखसत करते। कहा, मेरे लाल अगर साहिब औलाद होते तो ये न कहते अली अकबर। एक मर्तबा फिर सवार कर दिया। अब अली अकबर चले। जैसे जैसे अली अकबर बढ़ते जाते हैं ना, रफ्तार बढ़ती जाती है, पीछे पीछे हुसैन की रफ्तार भी बढ़ती जाती है। अली अकबर ने फिर मुड़ के देखा, बाबा बड़ी तेजी के साथ पीछे पीछे आ रहे। अरे ये तो हुसैन का ही दिल जानता है, ये हुसैन ने अली अकबर को कैसे रुखसत किया हो, मैं बयान नहीं कर सकता। हज़ारों कैसे ज़ईफ़ बाप ने अपने जवान लाल को रुखसत किया होगा। जानते हैं ना कि अब अली अकबर वापस नहीं आएगा। मैदान कारजार में पहुंचे, जंग करना शुरू की। एक के बाद एक को वासिल जहन्नुम करते रहे। एक अरब का नामी पहलवान सामने आया। एक मर्तबा हुसैन ने मुखातिब होके फिजा से कहा, फिजा लैला के पास जाओ, जाके कहो लैला माँ की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। अरब का नामी पहलवान मेरे अकबर के मुकाबले पर है। एक मर्तबा अली अकबर ने जंग करना शुरू की। इधर हुसैन खड़े हुए हैं, अली अकबर की जंग देख रहे हैं। इधर फिजा खड़ी हुई है टीले पर, हुसैन के चेहरे को देख रही है। उधर उम्मे लैला है, मुसल्ला बिछा दिया है, मुसल्ला बिछा दिया है। और एक मर्तबा हाथों को उठा के कहा, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझसे मिला दे, मेरे अकबर की खैर हो, मेरे अकबर की खैर हो। अदादारों जंग शुरू हुई, अली अकबर ने उस पर फतह हासिल की। इधर हुसैन का चेहरा खिलखिलाया, उधर फिजा मुस्कुराई। एक मर्तबा लैला ने देखा फिजा मुस्कुरा रही है, जाके लैला ने सर को सजदे में रख दिया, परवरदिगार तेरा शुक्र है। अली अकबर वापस आए, मैं खत्म कर रहा हूँ मसाइल को, आपने बहुत गिरिया किया, हक गिरिया अदा हो गया, हक गिरिया अदा हो गया। अली अकबर वापस आए, आने के बाद कहा, बाबा अगर चंद कतरे पानी के मिल जाते तो मैं इन जालिमों को बताता कि अली की जंग क्या है, मैं बताता अली की जंग क्या है, हसन की जंग क्या है, मैं बात का शागिर्द हूं। कहा, मेरे लाल पानी तो नहीं है, एक काम करो मेरे लाल, अपनी जबान मेरी जबान में रख दो, मेरे दहन में रख दो अली अकबर। भाई एक मर्तबा अली अकबर ने जैसे ही दहन में जबान को रखा, फौरन वापस खींच लिया। बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है, बाबा मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। आप जानते हैं कि जब तमाम सवार घोड़े से जमीन पे आए हैं तो सबने हुसैन को सलाम किया है, अली अकबर ने सलाम नहीं किया। जुमला सुन ले और तसव्वुर कर लीजिएगा, सलाम नहीं किया बल्कि जवाबी सलाम किया। क्या कहा? या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आप पर सलाम, बाबा मेरा आप पर सलाम। जवाबी सलाम क्या होता है दादारो? जवाबी सलाम वो होता है ताकि जिसे सलाम भेजा जा रहा है वो जवाब की जहमत न करे, जवाब न दे, उसमें जवाब वाजिब ना हो जाए, इसलिए ये सलाम का जवाब वाजिब है। मैं कहूंगा अली अकबर आखिर ये जवाबी सलाम क्यों कर रहे हो? अरे क्यों कर रहे हो? कहा इसलिए अगर मैं सलाम करूंगा तो मेरा बाबा जबान को जुम्बिश देगा, मेरे बाबा की जबान में मुझसे ज्यादा काटे,
اس لیے جوابی سلام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب فتح نہ ہو سکا، علی اکبر کو فتح نہ کر سکے، تو ایک مرتبہ سب نے چوطرفہ حملہ کیا۔ ایک ظالم کو ذمہ داری دی گئی کہ تو نشیب سے، میں ختم کر رہا ہوں، بتا، تو نشیب سے علی اکبر کے سینے پہ وار کر۔ یہ ظالم نشیب میں بیٹھ گیا، نشانہ لے رہا ہے، علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، ایک ایک جہنمی کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ایسا وار کیا، حسین دیکھ رہے ہیں، نیزہ چلا، علی اکبر کے سینے میں بے بس ہو گیا۔ اب علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا، ایک مرتبہ گلے میں، گھوڑے کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، زمین کربلا پہ لیٹ گئے اور کہا بابا ادرکنی، بابا ادرکنی۔ سوچو عزادارو، بس تصور کرو، میں مصائب ختم کر دوں گا۔ سوچو وہ باپ کہ جو رخصت بھی نہ کر پا رہا ہو، وہ جوان بیٹے کے پاس اب کیسے جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا حسین جب چل نہ سکے تو گھٹنیوں بیٹھے، اور اس کے بعد حسین نے کونیوں کا سہارا دیا۔ اینا اینا علی اکبر، اینا اینا علی اکبر، میرے لال اکبر کہاں ہو، مجھے آواز دو، میرے لال اکبر مجھے آواز دو۔ تاریخ نے لکھا کہ جب علی اکبر نے پکارا بابا ادرکنی، تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اب حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اینا اینا علی اکبر کہاں ہو۔ علی اکبر کی آواز کے سہارے علی اکبر کے پاس پہنچے۔ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ بابا، بابا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، بس ہزاروں، اس منظر کو ایک مرتبہ بس، بابا میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ حسین نے علی اکبر سے کہا میرے لال آؤ میں تمہیں سہارا دے دوں۔ کہا بابا کس طرح سے سہارا دیں گے؟ کہا میرے لال اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں حمائل کر دیا، مگر دوسرا ہاتھ سینے پہ ہی رکھا ہوا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا۔ کہا میرے لال یہ دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے سینے سے؟ کہا بابا سینے میں برچی کی علی ٹوٹ گئی ہے۔ ارے بابا شدت درد برداشت نہیں ہوتا، بابا ہو سکے تو علی اکبر کے سینے سے برچی کی علی کو نکال دیجئے، بابا برچی کی علی کو نکال دیجئے۔ میں کہوں گا حسین سلام ہو آپ پر۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، زمین کربلا پر علی اکبر کے سینے کے نزدیک گھٹنیوں کے بل بیٹھا، قبا کی آستینوں کو پلٹا، قبا کی آستینوں کو پلٹا، برچی کی عینی پہ ہاتھ رکھا، نجف کا رخ کیا۔ بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا نکالنا بڑا مشکل ہے۔ یا علی مدد کا، برچی کی عینی کو نکالا، برچی کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا، خون کا فوارہ نکلا، علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ عزادارو، باپ کی آغوش میں اکبر نے دم توڑ دیا۔ اب حسین کے سامنے سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ علی اکبر کے لاشے کو خیموں تک کیسے لے جائیں۔ ضعیف باپ نے پورے بدن کی طاقت کو جمع کیا اور ایک مرتبہ علی اکبر کو اٹھانا چاہا، اٹھا نہ سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اٹھا نہ سکے، خیموں کا رخ کیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین کو سہارا دیا، خیموں میں لے جا کے لاش کو رکھ دیا۔ زینب نے آ کے ماتم کیا، فروا آ گئی، فضہ آ گئی، تمام بیویاں آ گئی۔ علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، لیکن ایک بیوی ہے جو جنازے پہ نہیں آئی۔ کون بیوی؟ ام لیلا، علی اکبر کی ماں لیلا۔ زینب نے کہا فضہ، بس ختم ہے۔ یہ اس روایت کے 2 جملے سن لیجئے اور اس کے بعد بس 1 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آپ نے بہت گریہ کیا، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، پروردگار ان نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ۔ جاؤ جا کے لیلا کو بلا لاؤ،
تصور شرط ہے داداروں، ایسے نہیں. جیسے ایک ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. فضا ایک مرتبہ خیمے میں پہنچی، جا کے کیا دیکھا، ام لیلا کبھی خیمے کی اجتناب سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کی اجتناب سے ٹکراتی ہے. لیلا کیا تم نے نہیں سنا علی اکبر کا جنازہ آ گیا؟ کہا فضا میں خیمے سے نکلنا تو چاہتی ہوں، مگر جب سے میں نے سنا میرا اکبر مارا گیا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے خیمے سے نکلنے کا ارے راستہ نہیں ملتا. ام لیلا آئی، فضا نے بٹھا دیا. پروردگار تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی. حسین آئے، ایک مرتبہ ایک طرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، ایک طرف اکبر کا جنازہ، دونوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا. دایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، بایاں ہاتھ اس گٹھری پہ رکھا جس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے. ایک جملہ کہا، مصائب ختم ہو گیا دادارو. ایک جملہ کہا، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار آج حسین غریب ہو گیا، تیرا حسین غریب ہو گیا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. شبیہ رسول مارا گیا، حسن کی نشانی چلا گیا. واہ مظلومہ، واہ حسین.